वेलकम बैक नाजरीन, होशना टेलीविज़न पर प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं कि हमें अपने अंदर से गुरूर और तकब्बुर निकालना होगा। तो इसी मौजू पर हमारे प्यारे भाई यूसुफ नासर जो है, ब्रेक पे जाने से पहले हमें बादशाहों के बादशाह और मालकों के मालक खुदावंद यीशु मसीह की हलीमी पर बात कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश भी एक छोटी और नॉर्मल जगह पर हुई, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह जब शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए तो उस वक्त भी खुदावंद जो है वो गद्दी पर सवार होकर आए। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने आप को खाली किया, तो हम जो उसके पैरोकार हैं, अगर हमारे पास बहुत कुछ भी आ जाए, मालो मता आ जाए, तो भी हमारे अंदर गुरूर, तकब्बुर और ऐसी वो तमाम बातें नहीं होनी चाहिए जो जिंदा खुदा को पसंद नहीं। सो इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि प्यारे भाई हमें इस ताल्लुक से और भी सिखाएं। जी बस। थैंक यू वेरी मच। मैं बात कर रहा था खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में शहाना दाखिले की। जी जी। और खुदावंद यीशु मसीह की हलीमी की इंतहा ये है कि उन्होंने अपने आप को एक गधी के बच्चे पर सवार करके यरूशलेम में दाखिल हुए। और ये लोगों की ताजीम और उनकी इज्जत है कि खुदावंद यीशु मसीह के रास्ते में कपड़े बिछा दिए, उनकी ताजीम के लिए, उनकी इज्जत के लिए। उनके हाथों में खजूरों की डालियां थी और होशना के नारे लगाते हुए वो खुदावंद यीशु मसीह को यरूशलेम के अंदर ला रहे थे। और दूसरी बात हलीमी की, जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर ले जाया गया तो वहां पर अपने साथियों के साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ मांगी और कहा कि आए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावंद यीशु मसीह हमेशा खुदावंद के अपने बाप के ताबिया रहे। हमें भी ताबियादारी का सबक दिया, हलीमी का सबक दिया, फरोतनी का सबक दिया। आज हमारे लिए भी ये वक्त है, हमारे लिए ये गनीमत घड़ी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को फॉलो करें, उसकी पैरवी करें, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सामने सरेंडर करें, उसकी तालीमात के सामने सरेंडर करें। जिस तरह उसने अपने आप को हलीम किया, फरोतन किया, हम भी अपने आप को फरोतन के। आज हमारा मुआशरा, हमारा माहौल, हमारी दुनियावी तालीम हर वक्त हमें ये बदले के बारे में सिखाती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर कोई तेरी दैनी गाल पर तमाचा मारता है तो बाईं भी उसकी तरफ फेर दे। अगर कोई तुझे एक कोस मुजब्बेगार में ले जाता है तो तू 2 कोस उसके साथ चला जा। अगर कोई तेरा कुर्ता लेना चाहता है तो तू पूरा चोगा उसको दे दे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है। खुदावंद यीशु मसीह की वो 33.5 साल की जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम हमारे लिए ग्रां कदर खजाना है। खुदावंद यीशु मसीह के अहकामात हमारी जिंदगियों के लिए, और फिर उसने कहा कि मुबारक हैं वो जो दिल के हलीम है। और फिर वो कहता है मुबारक वो हैं जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। दिल का गरीब होना जो है वो बहुत जरूरी है। जब हम दिल के गरीब हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर गुरूर हमारे अंदर नहीं होगा, तकब्बर हमारे अंदर नहीं होगा, हर किसी किस्म की कोई भी जो नेगेटिव बात है वो हमारे अंदर नहीं होगी। हम खुदावंद की, क्योंकि गुरूर और तकब्बुर करने वालों की तो सजा हर जगह पे मौजूद है कि खुदा ने कभी भी शरीरों को या मगरूर लोगों को पसंद नहीं किया। एग्जैक्टली खुदावंद यीशु मसीह खुद भी हलीम थे और दूसरों को भी और हम सब को भी हलीमी और फरोतनी की तालीम उन्होंने दी है। और यही हमारे लिए हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है। बिल्कुल। और लिखा है कि तुम शरीरों को पमाल करोगे, मतलब जो बादशाह आने वाला है, जो जिसके ऊपर हम ईमान रखते हैं, वो इस कदर कुव्वत वाला है कि वो शरीरों को बिल्कुल पमाल कर देगा और वो भूसे की मानद हो जाएंगे, भूसे की मानद उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये तबाही की तरफ है। खतरनाक बात है कि अगर हम गुरूर और तकब्बुर को अपने दिल में रखते हैं तो फिर ये बहुत खतरनाक बात है। यही आज का हवाला हमें सिखा रहा है। वो कह रहा है कि आफताबे सदाकत तलू होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गाँव खाना के बछड़ों की तरह आजाद
کودو اور پھاندو گے. جی جی یعنی آفتاب صداقت میں شفا ہوگی. بالکل بہت بڑی بات یہاں پر کی گئی ہے کہ اگر ہم آفتاب صداقت پر اس سچائی کے روشنی کو، اس سچائی کی کرنوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یقینی طور پر وہ کرنیں ہمارے لیے ہر قسم کی شفا کا باعث ہے. وہ ہماری جسمانی شفا، ایسے ہی ہے، وہ ہماری روحانی شفا، ایسے ہی وہ ہماری خاندانی شفا، وہ ہماری کلیسیائی شفا، اور وہ ہر طرح کی شفا جو ہے وہ اس میں موجود ہوگی، اور وہ شیطان کو کچلنے کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ بنے گا، اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں گے. میرے عزیزو، خداوند نے ہم سب کی زندگی کا ایک مقصد رکھا ہے. بالکل ہر سب کے وہ چاہتا کہ ہم خداوند کے پیروکار بنے. جس طرح یشوع کو نے فرمایا کہ بے شک تم لوگ بتوں کی پوجا کرو، بے شک تم اور خداوندوں کی مانو، لیکن میں اور میرا گھرانہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں گا. تو عزیزو، آج اس بات کو سوچنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یشوع کے ساتھ اس بات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اور میرا گھرانہ، می اینڈ مائی ہوم، وی ول بی فالو دا لارڈ. ہم خداوند کی پرستش اور پوجا کریں گے، اور یقینی طور پر خداوند ہمارے ساتھ ہوگا. اس کی برکت، اس کی شفقت، اس کی رحمت، اس کی مہربانی ہمارے ساتھ ہوگی. وہ ہمارے ساتھ ہوگی تبھی جب ہم اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کر کے اس کے بیٹے کی طرح اپنے آپ کو بنائیں گے. آمین آمین آمین. اور جب اس نے پولس نے بڑا خوبصورت بڑی خوبصورت بات اس نے کہی ہے کہ ہمیں مسیح کی مانند بننے کی. بالکل، تم بھی ایسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. لیکن اس وقت دیکھا جائے تو لوگوں میں تو جیسے ہی تھوڑا سا مالی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، خدا برکت دے دیتا ہے، کوئی گاڑی دے دی، خدا نے اچھا گھر دے دیا، تو ہمارے لوگوں کے تو تیور چینج ہو جاتے ہیں. یہی تباہی کا باعث بنتا ہے، اور یہی بات یہاں پر ملاکی بھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح بھی اپنی مختلف تماثیل کے میں بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں دولت پر غرور نہیں کرنا. بالکل. اگر ہمیں غرور کرنا ہے تو اپنے خدا کا غرور کرنا ہے. اگر ہمیں تکبر کرنا ہے تو اپنے مسیح کے ساتھ مل کر اس کی تعلیمات پر تکبر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دولت پر تکبر کریں گے تو ہم شیطان کے پیروکار بن جائیں گے، جو نہ خدا کو پسند ہے، نہ خدا کے بیٹے کو پسند ہے، نہ ہماری تعلیم کے مطابق ہے. وہ ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہے. بالکل. تو ہمیں تکبر کی طرف نہیں جانا، حلیمی کی طرف جانا ہے، اور اپنے گھرانے کے ساتھ مل کر خداوند اپنے خدا کو عزت اور تعظیم دینی ہے، اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اور اسی کی پوجا کرنی ہے. آمین. جس طرح سے پار صاحب ابھی آپ نے خدا کے کلام میں سے ہماری بہترین رہنمائی کی ہے، میں اسی طرح سے چاہوں گا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا، چونکہ پاکستان بائبل سوسائٹی میں آپ مارکیٹنگ آفیسر بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ چھوٹا سا ہمیں اس کے بارے میں بھی، پاکستان بائبل سوسائٹی کس طرح سے خدا کے کلام کی وسعت کے لیے کام کرتی ہے، اس کے تعلق سے بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر دیں. تھینک یو ویری مچ پاری صاحب. میرے لیے یہ ایک بہت بڑا استحقاق ہے، بہت بڑا پریویلیج ہے کہ میں پاکستان بائبل سوسائٹی میں تقریباً پچھلے 26 سال سے خدمت کر رہا ہوں. جی. اور پاکستان بائبل سوسائٹی نے مجھے وہ عزت اور مقام دیا ہے اس معاشرے میں کہ جس کا میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، اور خداوند کے لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں جن کے وسیلہ سے مجھے یہ عزت اور استحقاق جو ہے ملا ہے. بائبل سوسائٹی کی خدمت جو ہے بڑی خوبصورت خدمت ہے. جی. اور اس وقت دنیا میں تقریباً 200 ممالک میں 150 بائبل سوسائٹیز اپنی خدمت کو انجام دے رہی ہے. بالکل. تمام بائبل سوسائٹیز کی خدمت کا جو فوکس ہے وہ کلام مقدس کی نشر و اشاعت اور تقسیم و ترسیل پر ہے. جی. اور ہماری اس منسٹری اور خدمت کا ایک بڑا خوبصورت سلوگن اور نعرہ ہے کہ کلام مقدس کو ہر شخص کے ہاتھ میں، اس کی اپنی زبان میں، اور اس قیمت پر ہونا چاہیے جس کو کوئی آسانی سے ادا کر سکتا ہے. یعنی سب سے پہلی بات کہ خدا کے کلام کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے، اور ہر شخص تک جو اس کی خواہش رکھتا ہے، جو اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور دوسرا مین ہماری خدمت جو ہے وہ کلام مقدس کو دوسری زبانوں میں ترجمہ کر کے جو ہے وہ خدا کے کلام کو پہنچایا جاتا ہے.
کلام کو دنیا دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ مثال کے طور پر اگر کوئی مجھے رشین میں، مجھے کوئی اور کسی چائنیز میں یا کسی اور زبان میں کلام جرمن میں دے دیتا ہے تو وہ میرے لیے عام کتاب سے بڑھ کر نہیں ہے. جب تک مجھے اس زبان میں جس کو میں پڑھ سکتا ہوں یا سمجھ سکتا ہوں کلام دستیاب نہیں ہے تو میرے لیے برکت کا باعث نہیں ہے. دوسری بات، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو حقیقی طور پر طلوع آفتاب کا ایک معنی رکھتا ہے، حقیقی طور پر سچائی کا منبع ہے، حقیقی طور پر ایک منفرد لاسانی کتاب ہے. ہم جس کانٹیکسٹ میں رہتے ہیں وہاں پر اکثر ہمیں سنا جاتا ہے کہ یہ بائبل مقدس جو ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، یہ تحریف شدہ بائبل ہے، بدلی ہوئی بائبل ہے. لیکن میرے عزیزو، ہمارے پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی کے مین آفس میں بائبل میوزیم موجود ہے جہاں پر بہت پرانے نسخہ جات موجود ہے. پپائرس پر جو P47 سیریز ہے وہاں پر موجود ہے، پالوس رسول کے خطوط موجود ہیں، وہاں پر ہمارے پرانے تومار موجود ہیں جو 1946 اور 47 میں یہ کمران کے ویسے وہ بحیرہ مردار میں کی غاروں میں سے ملے ہیں. اور وہ جب ان کا آج کے اس کلام کے ساتھ موازنہ کیا گیا تو زیر زبر کی بھی جو ہے فرق نظر نہیں آیا. ہم اس زندہ کلام کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے یہ بدلا ہوا کلام نہیں ہے، یہ زندگیوں کو بدلنے والا کلام ہے. یہ کلام جو ہمارے پاس موجود ہے یہ بدلا ہوا کلام نہیں ہے، یہ حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ کلام جو ہمارے پاس موجود ہے بدلا ہوا کلام نہیں ہے، یہ زندگیوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر طرح کی حکمت اور دنائی دینے کی جو ہے قوت اور قابل رکھتا ہے. یہ وہ کلام ہے جو گردوں میں سے ہوتا ہوا چیرتا اور گزرتا ہوا ہماری رہنمائی کے لیے ہماری مدد کرتا ہے. تھینک یو سو مچ پار صاحب. ابھی خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج ہم نے خدا کے مقدس کلام میں سے سیکھا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سے غرور اور تکبر کو نکالنا اور خدا کے کلام پر فوکس کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہونا. ہم اپنے پیارے بھائی کے بھی بہت مشکور ہیں کہ آج قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. سوائے عزیز ناظرین، ہم اپنے سر جھکائیں اور دعا مانگیں. مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں آج کی صبح کے لیے جس میں خداوند تیرے بندہ کے وسیلہ سے ہم نے سیکھا ہے کہ خداوند ہم اپنے درمیان سے، اپنے دلوں سے، اپنی زندگیوں سے غرور اور تکبر کو دور کریں. آپ کے پاک بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح والا مزاج اپنائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں. جتنے بھی عزیز ناظرین اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، ان میں اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کی بیماری میں، مشکل میں گرا ہے تو وہ تیرے پاک بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مکمل طور پر صحت، سلامتی، برکت اور شفا پائے. ان کی زندگیوں سے ہر قسم کی بیماریاں جاتی رہیں، ابلیس کی گندی تاثیروں کے اثرات جاتے رہیں. تیرے لوگ سرفراز ہوں، بحال ہوں. کاروبار میں برکت اور وسعت عطا فرما. آمد و رفت میں تمام ناظرین کی محافظت فرما. جو بچے زیر تعلیم ہیں خداوند ان کو بھی تعلیم کے میدان میں ترقی عطا فرما. ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ رکھ. موسمی اثرات تیرے لوگوں پر اثر انداز نہ ہو بلکہ خداوند ان کی زندگیوں سے ہمیشہ تیرے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے. ہوشنا ٹیلی ویژن کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے، اس کے آنرز کے لیے بھی پاک خدا تیرے حضور سے برکت اور سلامتی چاہتے ہیں. التجا کرتے ہیں کہ ہوشنا ٹیلی ویژن تیرے مقدس کلام کی بہترین ترسیل کا باعث بنے، بہت ساری زندگیاں تبدیل ہوں اور پاک خدا تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. یہ سب کچھ آپ کے پاک بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین. عزیز ناظرین، آج کے پروگرام آفتاب صداقت کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے. ایک نئی صبح میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. دیکھتے رہیں ہوشنا ٹی وی.